सुन्नतल एतिकाफ। सल्लु अलन नबी। सल्लु अलन नबी। हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, किसी नेक काम को मामूली न समझना, अगर से तुम्हारा अपने भाई को खंदा पेशानी से मिलना ही हो। हदीस मुबारक का मफ़हूम यह है कि कोई छोटे से छोटा काम भी जो नेकी का काम है उससे मुंह नहीं मोड़ना, इनहराफ नहीं करना। छोटी छोटी नेकियां तुम्हारे पलड़ा को भारी कर देंगी। जब ये छोटी छोटी नेकियां इकट्ठी होंगी मैदान हश्र में, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक वज़नदार चीज़ तुम्हारे पलड़े में रखी जाएगी। और गुनाह को मामूली ना जाना जाए, छोटा गुनाह भी छोटा ना समझा जाए, क्योंकि थोड़े थोड़े गुनाह, छोटे छोटे गुनाह जिसे हम आम तौर पे गुनाह नहीं समझते, ये भी गुनाहों के पलड़े में जब जाएंगे तो ये भी बहुत बड़े बन जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, व कलिमातु तय्यबातु सदका, कि अच्छी बात भी सदका है। अच्छा बोलना सदका है। जो साफ सुथरे अल्फाज हैं, अखलाक वाले अल्फाज हैं, खूबसूरत अल्फाज हैं, मुसलमान की दिलजोई वाले अल्फाज हैं, तो ये सारे के सारे सदकात में हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम, रास्ते से कांटे को हटा देना, ये भी एक सदका है। तो किसी काम को हकीर नहीं जाना, नेकी का जो काम है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है, ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ शैया वलो अन तल्क़ा अख़ा बिवजह तलीक़, कि बिल्कुल मामूली चीज़ को तुमने मामूली नहीं जानना जबकि वो नेकी हो। और इस जगह पर जो है एक मिसाल भी साथ दी, खा वो तुम्हारा मुसलमान के लिए खुली पेशानी के साथ मिलना, मुस्कुरा के मिलना, खुश दिली से मिलना ही क्यों ना हो, ये भी तुम्हारे नामा अमाल में एक नेकी लेके आएगा। सल्लु अला नबी मोहम्मद मुबारक वसल्लम। जुमातुल मुबारक का दिन है, ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। दुरूद पाक की बहुत फ़जीलत है। एक बार पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं। तो इसलिए दुरूद शरीफ जो है ये कसरत के साथ पढ़ा करें। तो मेरे दोस्तों, आज का दिन बड़ा मुतबरक दिन है, महीना बड़ा मुबारक है, और दिन भी बड़ा मुबारक है, और जगह भी बड़ी मुबारक है, और वक्त भी बड़ा मुबारक है। कबूलियत की घड़ियाँ, जुमातुल मुबारक का दिन, नमाज जुमा की अदायगी का वक्त करीब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा मिंबर पे बैठे हुए कुरान और सुन्नत की बात कर रहे हैं। तो आज इस पुरमसरत मौका पर
پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ امام الاولیاء، پیران پیر، قطب العالمین، قطب العارفین، قطب الصادقین، قطب العارفین، قطب الساجدین، قطب الراکعین، قطب الزاہدین، سردار الاولیاء، نفس رسول، اخی رسول، وصی رسول، خلیفۃ اللہ، داماد رسول، صدیق اکبر، فاروق اعظم، ابل حسنین کریمین، ولی اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، قلب اللہ، روح اللہ، نور اللہ، وجہ اللہ، امام ہدا، اخی ساقی کوثر، سید العرب والعجم، امام مبین، امیر المومنین، مولائے کائنات جانب علی ابن ابی طالب وجہ الکریم کا جشن ظہور پر نور مولود کعبہ، سب اہل ایمان کو مبارک ہو۔ حیدر کرار کی بڑی شان و فضیلت ہے۔ مولا حیدر کرار آپ کا اسلام کے آغاز سے اسلام اور صاحب اسلام، بانی اسلام، صاحب قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے، فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے۔ علی کون ہیں؟ فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے۔ نبی نور خدا ہے، نبی نور خدا ہے، تو علی نور نبی سمجھوں، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے۔ تو مولا کائنات کا آج ولادت کا دن ہے، اور آپ کی شان میں علماء حق بیان کر رہے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے 40 سال مکمل ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ والوں کے سامنے آپ کی حیات ظاہری اس پاکیزگی کے ساتھ گزری، بچپن سے لے کے 40 سال تک، کہ کافر و مشرک بھی آپ کو صادق و امین کہنے پہ مجبور تھے۔ آپ کا وہ جوانی کا، پاکیزگی کا وہ زمانہ، طہارت کا وہ زمانہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے وہ خوبصورت ایام گزارے۔ 40 سال جب پورے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انہیں عملی طور پر اپنا پیغام توحید پہنچانے کے لیے حکم فرمایا، معین فرمایا اللہ کی طرف سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اس کو بعثت کہتے ہیں، یعنی آپ مبعوث ہوئے جس زمانے کے اندر۔ آپ تو نبی تو عالم ارواح میں بھی نبی ہیں، جب آدم و حوا جو ہے مٹی اور پانی کے اندر تھے اس وقت بھی آپ نبی ہیں، لیکن 40 برس کے وقت میں آپ نے زمانے کے سامنے ظاہری بعثت کا اعلان فرمایا۔ جب آپ نے اعلان فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول بہت ہی سخت اور کٹن مرحلہ تھا اسلام کے اوپر، جو 3 سال تھے مخالفت کے شعبے ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا۔ یہ سخت 3 سال جو تھے یہ آپ کے اوپر گزرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر، اور 7 قسم کی مخالفت تھی آپ کی۔ آخرکار کفار نے ان کو دین اسلام کی بات پھیلانے سے روکنے کے لیے انہیں ایک جگہ پر محصور کر دیا۔
تو اس دوران پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی ساتھ تھے جو ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے، جن میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ تو شعب ابی طالب کی بات کرنے سے پہلے اس وقت جب آپ کو حکم ہوا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے اور اس کام کا آغاز اپنے خاندان، اپنے قبیلہ سے کیا جائے، تو اس جگہ پر ایک نقطہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کی دعوت کا مرکز جو ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کا جو آغاز ہے وہ اپنا خاندان ہے، اپنا گھر ہے پہلے، تو ہمیں بھی اپنے گھر سے آغاز کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنی ذات سے آغاز کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی بات کرنی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی بات کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلی دعوت تھی۔ اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے سوال کیا، کیا آپ میں سے کون ہے جو اس راہ میں میری مدد کرے، جو آپ کے درمیان میرا بھائی وسیع اور جانشین ہو؟ کوئی ہے اس وقت جو میں دعوت دے رہا ہوں اس دعوت میں میرا معاون و مددگار بن جائے؟ یہ پہلا اعلان تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ تو اس پہلے اعلان پہ آپ کا قبیلہ بنو ہاشم بیٹھا ہے، سرداران عرب بیٹھے ہیں، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، اور اس وقت ایک کم عمر جوان کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ، میں آپ کا بھائی وسیع، آپ کا معاون و مددگار ہوں۔ تو آپ نے بات سنی، پھر دوبارہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس راہ میں میری نصرت کرے؟ ہے کوئی معاون و مددگار؟ میں اسے اپنا بھائی اور جانشین اور وسیع مقرر کروں۔ پھر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ دوبارہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سرداران عرب کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی حاضر ہے آپ کا معاون و مددگار اور نصرت کے لیے۔ پھر آپ نے بات سنی، تیسری بار پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، اے میرے قبیلہ والو، اے عرب کے سردارو، کون ہے تم میں سے جو میری دعوت پہ لبیک کہے؟ میں پیغام حق دے رہا ہوں، کون ہے میرا معاون و مددگار کہ میں اسے اپنا بھائی وسیع اور جانشین مقرر کروں؟ تو پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔ تو اسی طرح 3 مرتبہ سوال کے تکرار، اور تینوں مرتبہ مولا کائنات حضرت علی کا جواب سننے کے بعد فرمایا، اے میرے خاندان والو، جان لو علی میرا بھائی اور میرے بعد تمہارے درمیان میرا وسیع اور جانشین ہے۔ یہ وصیت وہاں پر فرما دی گئی۔ اور جناب مولا کائنات کے فضائل بہت ہیں، اور وہ مصیبت کا وقت جو ابتدائی اسلام کے اندر ان پہاڑوں کے اندر بند کر دیا گیا، اس وقت جو شریک تھے، اس وقت دکھ اور درد اور مصیبت وقت وہ وفادار لوگ شامل جو تھے، ان میں حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے، اور مولا کائنات کے اندر ایک جو جستجو تھی، ایک پروانے کی طرح محبت شمع کے گرد گھوم رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی وفاداری
اور محبت، یہ کم مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ ایسا وقت آ گیا کہ مخالف گروہ نے طے کر لیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے منصوبہ یہ ہے کہ انہیں پہاڑوں میں بند کر دیا جائے، بھوکے اور پیاسے یہ مر جائیں گے، اور اعلان کر دیا خبردار کوئی بندہ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو پانی دانہ دے یا کوئی خوراک پہنچائے، جو بھی یہ کام کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ شعبہ ابی طالب کے اندر 3 سال محصور رہے اس دین کے لیے۔ میری اور آپ کی کیا قربانی ہے؟ 3 سال 3 سال محصور رہے، حالات بہت خراب تھے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی جو ہیں اس جگہ بند کر دیے گئے، اور 3 برس تک قید و بند کی زندگی بسر کرنی پڑی، اور اس میں ہر رات خطرہ رہتا تھا کہیں دشمن شب خون نہ مارے۔ یہ افواہ تھی کہ دشمن قتل کرنا چاہتا ہے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے، بلکہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جعفر کو، اور جعفر کے بستر پر رسول اللہ کو، اور کبھی عقیل کے بستر پر رسول اللہ کو، اور رسول اللہ کو بستر عقیل پر، اور کبھی علی کے بستر پر رسول اللہ کو، اور رسول اللہ کے بستر پر کبھی علی کو سلاتے، کبھی علی کے بستر پر رسول اللہ سوتے، اور کبھی رسول اللہ علی اور علی رسول اللہ کے بستر پہ سوتے، اور ابو طالب پہراداری دیا کرتے۔ 3 سال کی راتوں کا یہ مجاہدہ گزرا، 3 سال ہر رات جو ہے وہ آزمائش کے اوپر ہوتی، اور ہر عاشق مرنے کے لیے تیار ہوتا کہ اگر دشمن آئے تو رسول اللہ کے بستر پہ رسول اللہ سمتے ہوئے وہ قتل کر جائے تو اس کی جگہ میں مارا جاؤں، میں شہید ہو جاؤں۔ یہ تھی وفا۔ تو میرے دوستو، اس وفا کو سامنے رکھیے۔ صرف زبانی بات نہیں ہوگی، بلکہ عملی طور پر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کہ ہمیں بھی آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ان عشاق کا اور ان کی راہ کا وہ ذرہ بھی اگر ہم بن جائیں، جس طرح سے خلفائے راشدین نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آزمائشوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا، تو یہ وقت بھی دین کے ساتھ دینے کا ہے، اسلام کے ساتھ دینے کا ہے، جبکہ یہود و نصارہ پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف زبانی جمع تفریق نہیں چلے گی، بلکہ حقیقی طور پر جو ہے آپ اپنے آپ کو حاضر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، اور تاجدار ختم نبوت کے لیے کام کریں، ناموس رسالت کے لیے کام کریں، دین کے مشن کو پھیلائیں آگے، پھر جا کے بات بنے گی۔ ابھی حالات اس طرح کے نہیں سازگار، ہمیں جاگنا ہوگا، اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا۔ یہ ایام جب آتے ہیں پیدائش کے، ولادت کے، شہادت کے، اہل بیت کے، صحابہ کے، اولیاء کاملین کے، یہ ہمیں یادیں دے کے جاتے ہیں اور پیغام دے کے جاتے ہیں کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم نے ہر دور کے اندر پرچم اسلام کو بلند رکھنا ہے اور صاحب اسلام اور صاحب قرآن سے وفا کرنی ہے۔ اگر تم صاحب قرآن سے وفا کر گئے تو تم کامیاب زندگی گزار کے جاؤ گے۔ اگر وفا نہ کی، دنیا کی لالچ کے اندر آ گئے، موت سے ڈر گئے، اور دنیا کی یہ جو نمرودی طاقتیں ہیں ان کے سامنے تم نے اپنے آپ کو جھکا دیا، رسول اللہ کے دین کے لیے کچھ کام نہ کیا، رسول اللہ کی ناموس کے لیے کوئی کام نہ کیا، تو پھر تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ تو یہ ایام ہمیں بتاتے ہیں رجب المرجب کا بہترین مہینہ، اس کے 3 روزے جو بندہ رکھے
9,000 سال کا اجر و ثواب پالے۔ دوستو یہ اتنا خاص مہینہ جا رہا ہے رجب المرجب کا، پھر اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ ابھی سے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کیجئے، رجب کے اندر خوب نیکیاں کیجئے، اچھے کام کیجئے، رات کی شب بیداری کی عادت بنائیے۔ شب بیداری اللہ کے مقبول بنتے ہیں، شب بیداری اللہ کے اولیاء بنتے ہیں، شب بیداری اللہ کے ذاکر ہوتے ہیں، شب بیداری اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ شب بیداری میں جاگنا سیکھ لو، شب بیداری کرنا سیکھ لو، شب بیداری کر کے بھی تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا سیکھ لو کہ تم مالک سے تعلق کو اتنا جوڑ لو کہ لمحہ بھر بھی جدا نہ ہو۔ تو اس مہینے کی راتیں، شعبان اور رمضان کی راتیں بڑی متبارک راتیں ہیں، دعائیں قبول ہونے والے دن، حاجتیں پوری ہونے والے دن، اور عبادت کی عادت بنانے والے دن۔ عادی بنانا ہے اپنے آپ کو، نماز کا، روزے کا، ذکر کا، تلاوت قرآن کا، درود پڑھنے کا۔ تو یہ سیزن شروع ہو گیا ہے، لوٹ سیل جاری ہو گئی ہے۔ یہ رجب جب آتا ہے تو آج 13 ہو گئی، دیکھیں 13 دن گزر گئے، پھر یہ باقی چند دن رہ گئے ہیں، اور آگے شعبان ہے، اور یہ 13 رجب المرجب کی یہ خاص گھڑیوں کے اندر یہ پیغام لیں کہ میں نے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے، سنت مبارک کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ سمیت مجھے نیکی کی توفیق دے، میرے اور آپ کے پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی۔